बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुट्टा कराची। हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसका नाम कराची है, और जो पूरी दुनिया में, इवन कि हमारे बाकी शहरों में पाकिस्तान के, जब माएँ अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके दिमाग में और उनके जहन में और उनके जो उनकी फ्यूचर प्लानिंग होती है माँ बाप की, वो ये होती है कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, हमारे बढ़ापे का सहारा बनेगा, उसको जितना पढ़ना है उसके लिए बाप को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो अपनी तकलीफ़ों को भूल के, अपना पेट काट कर, अपने आप को सेक्रीफाइस करके वो बच्चे इस तरह से पालते हैं कि ख़ास तौर पे बेटे को। हम कराची की जो माएँ हैं, यानी कि हमारे कराची की जो माएँ हैं, अनफॉर्चुनेटली हकीकत बता रही हूँ आपको कि वो अब बच्चे पैदा करके जवान कर रही हैं ताकि वो एक आला तालीमी करियर स्टार्ट करके और एक मकाम पर पहुँच के और फिर उसके बाद एक मोटरसाइकिल आए और उस पे 2 लोग सवार हों और एक मोबाइल या एक मोटरसाइकिल के पीछे उनके बच्चे को मार डालें, उसको जवानी में ही उसका कला कमा कर दें। और एक जवान मौत हर दूसरे घर के अंदर कराची के इस वक्त हम प्रोग्राम करते हैं, हमें पता है हर हफ्ता कोई ऐसा जाता है कि जब हमें कोई ऐसा प्रोग्राम ना करना पड़ता हो, ये वो बदबख्त जिनको डकैत और स्नैचर्स कहा जाता है, हमारे हीरे जैसे बच्चे मार रहे हैं, हमारे हीरे जैसे नौजवानों को हमसे छीन रहे हैं। इर्तका एक ऐसा लड़का, नौजवान लड़का, सिर्फ एक मोटर बाइक के लिए उसको मार दिया जाता है। आपको पता भी है कि वो नुकसान सिर्फ इस घर का नहीं हुआ, जिसके घर पे जो इर्तका का घर इस वक्त आपको मेरी आंखों में नजर आ रहा है, सिर्फ ये उनका नुकसान नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं तो जितना वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था, गोल्ड मेडलिस्ट था, वो पूरे पाकिस्तान का, कराची का और हम सबका नुकसान हुआ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं जब ये प्रोग्राम करने के लिए जाती हूँ, यकीन मानिए कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं फ़र्ज़ी जुमला किस तरीके से उन माँ बाप के सामने अदा करूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि कराची में मौत इस तरीके से नाच रही है और इस तरीके से नौजवानों को छीन रही है, क्या सिर्फ यही काम रह जाता है कि हम आके प्रोग्राम करें? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब आकर वहाँ पर उनकी आमद होती है, या फिर किसी हाई ऑफिशियल की वहाँ पे आमद होती है, वहाँ पर वादे व वईद किए जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से ये सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहाँ से टूटा होता है। आज ये इर्तका है, कल से पहले हम लोग कभी साथ के हवाले से बात करते हैं, कभी हम लोग जो है वो किसी एक और, हम आपको याद होगा कि आज से रमज़ान से पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कोलंगी में, एक नौजवान को जो कि स्टैट के ऊपर उसकी बुक जिस दिन लॉन्च होने वाली थी उस दिन उसको डकैतों ने मार दिया था। नौजवान था वो भी इसी तरीके से। तो मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि हम कब तक ये ताज़ियतें करते रहेंगे? हम लोग कब तक जो है वो माँ बाप को ये तसल्लियाँ देते रहेंगे या उनकी रुदाद आप तक सुनाते रहेंगे? हमें कौन ये गारंटी देगा कि अब दोबारा किसी इर्तका के साथ ऐसा वाक़या नहीं होगा? अनफॉर्चुनेटली ये श्योरिटी हमें इस वक्त फी ज़माना हमें कोई भी नहीं दे सकता इस शहर के अंदर। मैं इर्तका के घर के सामने इस वक्त मौजूद हूँ, इस वक्त तक में आपको उसका गेट नज़र आ रहा है। आज से ठीक 1 महीने पहले इर्तका इसी घर के अंदर हंसता खेलता अपना एक रोशन मुस्तकबिल का एक ख्वाब देखता हुआ, माँ बाप की आंखों का तारा, बहन भाइयों को, इसकी ज़रा देखिए तो सही। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ कि जब आपके घर से कोई इस तरीके से कोई जाता है ना, तो आप ये भूल जाइए कि वो वक्त कभी उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है ना। मेरा कोई इस वक्त इंसानी लुगत में कोई अभी तक ऐसी डिक्शनरी ईजाद हुई है जिसमें कोई ऐसा जुमला हो जो मैं इन माँ बाप को और इन बहन भाइयों को अगर मैं बताऊँ तो वो फौरी तौर पर वो हील हो जाएँ, ये पूरी ज़िंदगी के लिए नासूर लेकर अब ये जिएंगे। हमें सिर्फ ये कोई श्योरिटी देने वाला अगर आ जाए कि आइंदा बस ये इर्तका तक का मामला है, इसके बाद अब दोबारा कोई वाक़या नहीं होगा, तो शायद हम थोड़ा सा सब्र भी कर लें कि चलो ठीक है, सही है, कहीं तो फुल स्टॉप लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खुशफहमी में कोई भी ना रहे, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। कब हमारी बारी आ जाए, कब किसी की बारी आ जाए, कुछ पता नहीं है। फिल वक्त चलते हैं ज़रा इर्तका के घर पे। पहली ईद जो इर्तका के घर वाले उसकी जुदाई के बाद, उसकी रहलत के बाद, उसके मर्डर के बाद मनाएंगे। ज़रा पहले वो घर वाले पहले आप देखिए। मेरे साथ इस वक्त इर्तका के भाई उस्मान है, लेकिन यकीन मानिए कि मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इनको आने वाली 2 दिन बाद जो ईद आएगी उसकी मुबारकबाद दूँ, या मैं एक ऐसे भाई से बात करूँ कि जिसकी पहली ईद, जिस घर की इर्तका के जाने के बाद, उसके मर्डर के बाद, वो किस तरीके से इस ईद को मनाएंगे, उनके साथ जिक्र भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस्मान, मैं कोई फ़र्ज़ी और कोई किताबी जुमला आपसे नहीं बोलूँगी। मुझे पता है कि किसी भी डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है, कोई ऐसा जुमला नहीं है जो इस वक्त आपकी इस तकलीफ़ को हील कर सके। मैं डायरेक्ट सवाल पे आती हूँ। इस वक्त जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है
سننے میں بہت کچھ آ رہا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ذرا تھوڑی سی کچھ ایسی خبر بھی آئی ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ذرا مطلب اس طرف جا رہے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، لیکن میں اس کا ذکر اس وجہ سے نہیں کروں گی، اور میں ناظرین کو بھی بتا دوں چونکہ ابھی تک کچھ قانونی تقاضے ایسے ہیں کہ ہم اس چیز کو ابھی فی الحال ڈسکلوز نہیں کر سکتے یا اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں گی۔ ابھی تک کی جو قانونی کارروائی ہے اس کیس کی، آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے میں یہ کلیریفائی کرا دوں کہ اس وقت جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز انوالو ہیں کیس کے اندر، الحمدللہ وی آر پریٹی مچ سیٹسفائڈ ود دیئر پرفارمنس۔ اچھا، دے کیپنگ اس اپڈیٹڈ ود وٹ ایور اینڈ وین ایور دیر از این اپڈیٹ۔ جو بات ابھی تک میڈیا میں چل رہی ہے کہ جی دیو بن کاٹ، آفیشیلی وی ڈونٹ ہیو اینی ورڈ، سو وی کی ناٹ جی اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں کلیریفائی کر دوں کہ آفیشیلی وی ڈو ناٹ ہیو اینی کمیونیکیشن آن دس۔ تو باقی جہاں تک مطمئن کی بات ہے تو جی بالکل، ہر ادارہ ہمارے ساتھ بہترین طور پہ کوآپریٹ کر رہا ہے اور ہم سیٹسفائڈ ہیں۔ عثمان، ارتقا کا یہ جو کیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف واحد ایسا مرڈر ہوا ہو، کراچی میں ہر دوسرے دن ایک ایسا مرڈر ہو رہا ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ارتقا کا جو کیس ہے وہ ہائی پروفائل بن گیا۔ ہائی پروفائل بننے کے بعد کیس کی نوعیت تھوڑی بدل جاتی ہے، جہاں پر ہمیں تھوڑا سا یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید اب معاملہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی گرمی پیدا ہو، ورنہ یہاں پہ بہت سارے ایسے مرڈرز ہیں جو اسی طریقے سے ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہائی پروفائل نہیں بن سکے تو ان کا بھی تو کچھ پتہ نہیں ہے، پولیس بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب وہ بھی آئے ہیں آپ کے پاس، اس کے علاوہ دیگر آفیشلز آئے ہیں، یہ کتنا تقویت کا باعث ہے آپ کے لیے فی الحال، جو کیونکہ یہ ہائی پروفائل تو بن چکا ہے، اس میں تھوڑی سی گرمی تو ہے اس کیس کے اندر بھی؟ اچھا دیکھیے، ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، چاہے کوئی بھی آئے۔ ہمارے پاس ہر سیاسی جماعت کے لوگ آئے، ہر مذہبی جماعت کے لوگ آئے، ہر کمیونٹیز سے لوگ آئے۔ سو دیکھیں، ہائی پروفائل کیس کیسے بن گیا، کیوں بن گیا، اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم یہ ہر کسی سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنی پوزیشن میں ہے، جتنے بھی پریشر گروپ کے اندر وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا اس پریشر گروپ کو وہ اون کرتا ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ صرف ارتقا کے لیے بات نہیں کریں، وہ سب کے لیے بات کریں، وہ ہر اس کیس کے لیے بات کریں جو اس شہر میں ہوا، ہر اس نوجوان موت کے لیے بات کریں جو اس شہر میں ہوئی۔ دیکھیں، ہمارا بھائی تو چلا گیا، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آگے کسی اور کا بھائی نہیں جائے، آگے کسی کے گھر میں ایسا انسیڈنٹ نہ ہو۔ عثمان، آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے اپنی تکلیف میں بھی جب ایک ایسی تکلیف جو میرے خیال میں کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے کہ اس طریقے سے کسی جوان بھائی کو قبر میں لحد میں اتارنا پڑے، لیکن اس کے باوجود آپ کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا کسی دوسرے کے ساتھ نہ ہو، یقیناً یہ آپ کی ایک اپ برنگنگ کا، ایک بہترین اپ برنگنگ کا یہ ثبوت دے رہی ہے۔ ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا ارتقا کہ اس مرڈر سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کبھی کسی جگہ سے آواز آ رہی ہے، کبھی کسی جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ کبھی کسی نوجوان کو اسی طریقے سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کبھی خواب میں بھی سوچا تھا کہ کبھی آپ کے بھائی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عثمان، ابھی آپ ہمت کریں، دیکھیے ابھی آپ کو بہت ہمت کرنی ہے اور ابھی آپ کو تھوڑا سا مضبوط ہونا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کا کلیجہ کھایا جا رہا ہے کیونکہ اس تکلیف کو میں سہ چکی ہوں، میں نے بھی ہمارے بھی گھر میں میرے کسی قریبی کا اسی طریقے سے مرڈر ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں آپ کو کہوں گی کہ تھوڑا سا حوصلہ کیجیے، آنسو جینون ہے لیکن تھوڑا سا حوصلہ کیجیے کیونکہ آپ کا اس وقت مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نیوز کے لیے تو کبھی بھی کوئی تیار نہیں ہوتا نا، کسی بھی گھر میں، چاہے وہ کوئی بھی فیملی ممبر ہو نا، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس نیوز کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی اس نیوز کو سننا چاہتا ہے کہ میری فیملی میں ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، تو آبویسلی کوئی بھی پریپیئر نہیں تھا اس کے لیے۔ تو آپ بھائی ہیں اور آپ کی اس وقت میں حالت سمجھ سکتی ہوں، دکھ ابھی تازہ ہے، آپ کے گھر کی خواتین ظاہری ہے کہ وہ اس وقت نہیں آ سکتی سامنے، تو اور ہم فورس بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ظاہری ہے کہ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ قریبی رشتہ کسی کا نہیں ہوتا، اصل میں جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ایک ماں کا سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر باپ کا ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ دیکھیں، والدہ الحمدللہ کافی ہم سے بڑا جگر ہے ان کا، ماشاءاللہ وہ بڑے برداشت سے ہیں، اللہ نے ان کو صبر دیا ہے۔ اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی طرح کوپ کر لیتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جاب میں انوالو ہو جاتے ہیں، واپس ری جوائن کر لیتے ہیں، لیکن جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں نا، وہ گھر میں ہی رہتی ہیں، اور وہ چیز ان کو بار بار ہانٹ کرتی ہے۔ جس طرح ارتقا کی وائف ہے، وہ ہے، میری والدہ ہیں، وہ ہیں،
تو ظاہر ہے ان کے لیے اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. ظاہر ہے کہ اگر وہ حوصلہ بھی کر رہی ہیں تو وہ اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ وہ شاید ایک انتظار میں ہیں اور کہ کہیں انصاف ملے تاکہ ان کو تھوڑا سا سکون ملے. میں ان کی وائف کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ تاکہ کی جو وائف ہیں چونکہ وہ عدت میں ہے، ظاہر ہے کہ ان سے تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو کیمرے میں لانے کا، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ دیکھیں مجھ سے بھی چند دن پہلے جیسے میں نے آفس جوائن کیا، کسی نے پوچھا یار گھر والے کیسے ہیں، میں نے کہا یار تو ایک جملہ جو بڑا ایگزیکٹلی فٹ بھی ہوتا ہے کہ ایوری بڈی از پریٹینڈنگ ٹو بی اوکے. تو جسٹ پریٹینڈنگ بٹ دیر واز نو اوکے ایکچولی. obviously تو یہ جب کسی فیملی کا کوئی ممبر جاتا ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے، مطلب لیکن ہر کسی کو ہر کسی کے دل کا حال پتہ ہوتا ہے. ابھی چونکہ یہ حالات ابھی تو شروع کا یہ دکھ ہے، اور شروع میں جب دکھ ہوتا ہے تو جو ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چلتے پھرتے، آپ کو کھانا کھانے سے لے کر آپ کو رات کو آخری دفعہ جب آپ آنکھ بند کرتے ہیں سونے سے پہلے، تب تک آپ کو ہر گھڑی آپ کو وہ اپنا پیارا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی یاد آ رہی ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ جو میموریز ہوتی ہیں. ابھی تو دیکھیے کہ معاملات یہ ہیں کہ ابھی تو بالکل فریشلی یہ واقعہ ہوا ہے. عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیس کو لے کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ آخری حد تک فائٹ کریں گے، لیکن اتنا تھکا دینے والا، اتنا پرولونگ ایک یہ پروسیس ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ انصاف کا کہ بعض دفعہ بندہ تھک جاتا ہے. اس وقت اگر میں آپ لوگوں سے معلوم کروں تو تھکن کے کوئی آنے والے دنوں میں آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تھک تو نہیں جائیں گے آپ اس کیس کو منطقی انجام کے تک پہنچاتے تک؟ دیکھیں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان لوگوں کو پرسو کریں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جوڈیشری سے لے کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے لے کے، وہ ان کو ایسا عبرتناک انجام بنائیں کہ آنے والے جتنے بھی یا جو ایسے کلپریٹس ہیں جو یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ان کی روحیں کانپیں. انصاف ابھی ظاہر ہے کہ پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ بندے پکڑے جائیں، اور وہی پکڑے جائیں جنہوں نے یہ کیا ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے. اگر وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، فرض کریں، تو اس کے بعد کیس لڑنا یہ ایک بہت اعصابی ایک آپ کا امتحان ہوتا ہے، بالخصوص پاکستان میں. آپ اس اعصابی امتحان کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ سب؟ دیکھیں ہم نے تو کھو دیا نا جو کھونا تھا، اب لڑیں گے. عثمان دیکھیے، میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ ابھی بہت لمبی فائٹ ہے. ابھی آپ کا اس طرح، مجھے پتا ہے کہ خون بڑی طاقت ہوتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا کوئی بھی لفظ آپ کے آنسو اس وقت خشک نہیں کر سکتا، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اسٹے اسٹرانگ. ابھی آپ کے گھر والوں کو، خاص طور پر آپ کی والدہ کو بہت ضرورت ہے آپ کی اس وقت حوصلے کی. کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو میرے پلیٹ فارم کی، میڈیا کی، یا پھر کسی بھی جگہ پہ آپ کو ہماری ضرورت کی محسوس ہو، آپ صرف ایک کال کیجیے گا، ہم حاضر ہوں گے. نہیں، دس از سو نائس آف یو کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور یو گیون اس دی پلیٹ فارم، اور بالکل اف نیڈ بھی تو ویل ڈیفینیٹلی بی ان ٹچ ود یو. تھینک یو سو ویری مچ. پتہ ہے آپ کو کہ اب میرے پاس بھی الفاظ ختم ہو چکے ہیں. میرے پاس بھی الفاظ کا ذخیرہ جتنا تھا وہ ختم ہو گیا. میرے پاس بھی جتنے سوالات بن سکتے تھے نا ان واقعات کے، میں تقریباً، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تقریباً اب ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ بار بار ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی 1 سے 2 پروگرام مجھے ایسے کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، تو میرے سوالات بھی پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے، میرے الفاظ بھی ریپیٹ ہونا شروع ہو گئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہاں تک میں لے کر آؤں، کس سے کتنا دلاسا دوں. اس کے مجھے بات بتائیے کہ ایک بھائی ہے، جوان بھائی، اگر اپنے بھائی کے لیے رو رہا ہے نا، تو یقین مانیے کہ اس وقت ہمارے یہاں پر مرد کی آنکھ میں آنسو اتنی آسانی سے نہیں آتا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، اگر آیا ہے تو یقیناً تکلیف کوئی بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول کی ہوگی. اور یہ نیکسٹ لیول کی تکلیف اس پورے شہر کراچی میں آپ کو ہر دوسرے گلی سے آپ کو اسی تکلیف کی آپ کو بازگشت ہم دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں دکھا رہے ہوتے اس سے زیادہ واقعات یہاں پر کاؤنٹ ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے آپ کا شہر قائد، اور یہ ہے یہاں پر ہماری حالت زار. چھوٹی سی ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ان کے دیگر گھر کے مرد حضرات جو ہیں، کیونکہ ان کی خواتین یہاں پہ بات نہیں کر سکتی ہیں، اور ہم بالکل اس چیز کا خیال رکھیں گے. اگر ان کی منشا نہیں ہے تو یقیناً ہم اپنے کیمرے پہ ان کو کسی قسم کے ان کی جو ہے وہ اپیرنس ان کی ہم نہیں آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہ گھر کے جو مرد ہیں وہ ووکل ہیں. ان سے بات کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں.
اب پروگرام کا دوسرا حصہ اور اتقا کے دوسرے بھائی جو چھوٹے بھائی ہیں ان کے، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. عباد، اس سے پہلے عثمان جو ان کے بھائی ہیں ان کا کیا کہنا تھا، تقریباً کچھ رد و بدل کے ساتھ میں صرف ان کے دوسرے بھائی سے بھی سوال کروں گی. سب سے پہلے تو عباد، آپ چونکہ خود ہمدرد یونیورسٹی میں آپ بحیثیت استاد آپ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں، اور اسی یونیورسٹی میں آپ کے بھائی بھی تھے جاکر کہ اتقا. جو ہم تک یہ بات پہنچی ہے وہ یہ پہنچی ہے کہ اتقا ایک انتہائی بریلینٹ اسٹوڈنٹ شروع سے رہے ہیں، اور اگر ان کو زندگی موقع دیتی تو یقیناً وہ ایک پاکستان کے لیے بہت کارآمد نمایاں انجام دے سکتے تھے. مجھے ذرا ان کا تھوڑا سا تعلیمی ایک پس منظر بتائیے گا، کیونکہ آپ سب ماشاء اللہ سے بہت تعلیم یافتہ ہیں، پوری تعلیم یافتہ فیملی ہے. کس طرح کا اس کا ریکارڈ رہا تھا؟ میں بیسکلی ہمدرد یونیورسٹی کے مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز اے لیکچرر وہاں پہ پڑھا رہا ہوں. فار دی پاسٹ 10 years I have been serving as a visiting faculty member in Bahri University and NAD as well. مگر جہاں اتقا کی ہم بات کرتے تو وہ ہمدرد یونیورسٹی کے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر تھے، اور آئی یوز ٹو کال ہم اگندنڈا. اچھا، اس کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے وہ ایکریڈیشنز لی ہیں اکیڈمکس میں جو میں کبھی لے ہی نہیں سکا. فار ایگزامپل دی گولڈ میڈل، آئی ہیو نیور بین دی گولڈ میڈل ٹائپ. گولڈ میڈل لینے کے لیے ایک یعنی دی ٹائپ آف اے بک وارم اور اے اسٹوڈیس اے پرسن شوڈ بی، آئی کوڈ نیور بی دیٹ. اچھی بات اس کی کیا تھی کہ بسائڈ دیٹ ہی واز ایوری تھنگ آل ٹوگیدر. یعنی ہی واز ناٹ ٹپیکل اے بک وارم. وہ صرف کمرے میں بند ہو کے نہیں بیٹھا، اس کا سوشل سرکل، اس کے فیملی گیدرنگ، اس کے گیٹ ٹوگیدرز، ہی واز ان ٹو ایوری تھنگ. تو میرے لحاظ سے یعنی کالنگ مائی سیلف این مس فٹ، آئی یوز ٹو پٹ اٹ آن ہم کہ تم گندے انڈے ہو، تم زیادہ پڑھتے ہو وہاں پہ، تم زیادہ وہ کرتے ہو. ہی ہیز آلویز بین برائٹ، ناٹ جسٹ ان ہز انجینئرنگ، شروع سے. آبویسلی اس کے اندر اس کی پیرنٹنگ ہے، جو ہمارے والدین نے جو اس کے اوپر محنت کی، اس کے ٹیچرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی، خاص طور پہ جو اس کی اسکولنگ تھی، جو محنت انہوں نے کی اس کے اوپر ٹو میک ہم اے ہیومن بینگ واٹ ہی واز. تو کریڈٹ انہیں کا ہے یہ سارا کا سارا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو مطلب ان کی قابلیت کی وجہ سے، ان کے جو ایک ان کے لائق ہونے کی، زیادہ لائق ہونے کی وجہ سے آپ ان کو ایک پیار سے ان کو گندا انڈا کہتے تھے. اس کے میموریز ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا حوصلہ کر کے کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا لبرٹی مجھے مل رہی ہے، ورنہ میں عثمان سے یہ بات نہیں کر پا رہی تھی. دیکھیے کہ ایک ایسا لڑکا کہ جو کہ تھرو آؤٹ آپ جانتے ہیں میکینیکل انجینئرنگ کا، اگر میں آپ کو بتاؤں، اور یونیورسٹی سے، جس یونیورسٹی سے وہ شخص بلانگ کرتا تھا، اتقا، آئی بی اے جہاں سے وہ ایم بی اے کر رہے تھے، اور ہمدرد یونیورسٹی جو یہاں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں، اور میکینیکل انجینئرنگ میں اور ایم بی اے، یہ دونوں میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، یہ آپ کو صرف ان یونیورسٹی میں آپ کو ایسی عموماً داخلہ نہیں ملتا ہے. آپ کو یہاں پر کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ سوچئے کہ اس شخص نے گولڈ میڈل وہاں سے لیا، تو اس کی آپ صرف گرپ چیک کیجئے گا کہ ہم نے کھویا کیا ہے. یہ صرف انہوں نے نہیں کھویا ہم نے بھی ہے. آج پتنی وہ شخص ہمارے پاکستان کے لیے آگے چل کے کیا کچھ کر سکتا تھا، جو چند بدبختوں نے چھین لیا ہم سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گئی اس کی تعلیمی ایک ان کی جی بولیے. ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹس ناٹ جسٹ ہز اکیڈمکس اونلی، وہ حافظ بھی تھا. اور حافظ تراویح پڑھاتا تھا، یہاں گھر پہ تراویح بھی پڑھائی اس نے. محلے والے، خاندان والے سب اس کے پیچھے جمع ہوئے تراویح کے اندر. تو ہم سب حفظ کر رہے تھے. آئی کوڈنٹ کمپلیٹ مائی حفظ. تو 22ویں پارے کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا. یعنی میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئی یوز ٹو پٹ اٹ آن ہم، دس از دا ریزن کہ میں وہ ساری چیزیں اچیو کر ہی نہیں سکا جو اس نے اچیو کی تھیں. تو ایک حافظ، گولڈ میڈلسٹ میکینیکل کے اندر، پھر اس کے بعد آئی بی اے میں. آپ کو پتہ ہے کہ آئی بی اے کے سلیکشن کرائٹیریا ہے، یا آئی بی اے میں ہر کوئی پہنچ نہیں پاتا. کتنے لوگ اپلائی کرتے ہیں، کتنے لوگ اس میں سے فلٹر آؤٹ ہو کے سلیکٹ ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ ایزی. یعنی لائک عباد، آپ ماشاء اللہ سارے کے سارے بھائی ماشاء اللہ بہت صرف آپ لوگوں کی ایجوکیشن نہیں بلکہ آپ لوگوں کی اپ برنگنگ بھی نظر آئی بہترین قسم کی. ایک بندہ جو آپ کا بھائی ہے اور وہ جب گولڈ میڈل لے کر آتا ہے یا پھر اس طریقے سے لے کر آتا ہے، سیلیبریشن آپ لوگوں کی کیسی ہوتی تھی؟ اور جب یہ واقعہ ہوا ہے، میں بالکل نہیں معلوم کروں گی، میں کوئی آپ کا زخم نہیں چھیڑوں گی، جب یہ واقعہ ہونے کے بعد
اس وقت تک کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو باقاعدہ طور پہ یہ بولا ہو یا انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہو کہ نقصان صرف آپ کا نہیں ہوا بلکہ پاکستان کا ہو گیا؟ انفیکٹ صرف یہ ایک واقعہ جو تھا وہ آپ کا نہیں بلکہ ہمارا بھی نقصان ہو گیا. اس چیز کا ادراک ہے گورنر سندھ کو یا پھر جتنے بھی لوگ آئے ہائی آفیشلز آئے, کیا اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارا نقصان ایکچولی اتقا کا نہیں بلکہ ہمارا اوور آل ہمارا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس چیز کا ادراک ہے انہیں؟ I would start from the very immediate circle. میرے کلاس فیلوز یونیورسٹی کے جن کے سامنے he was a toddler, they cried with tears. اور میرے کولیگز جن کے سامنے یہ کالج میں تھا یا میرے وہ کولیگز جن کے سامنے یہ یونیورسٹی لیول میں تھا, ملنا ملانا ظاہر ہے ایوری بڈی نیو کائنڈ آف اے پرسن ہی واز, ظاہر ہے گھر پہ آتے تھے ملتے تھے تو سب اس کو, تو یعنی the people who were not directly linked to him, they cried with tears. They knew they have lost somebody who, like, you know, who would dearly be missed. Yani, he has left a hole in everybody. It's not just the immediate family only. پھر جو ہم آفیشلس کی بات کر رہے ہیں یا جو ہائی پروفائل ہمارے پاس لوگ جو تعزیت کے لیے آتے رہے, I would say, I hope they understand. یہ بات انفیکٹ میں آپ کو تھوڑا سا میں انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ جس وقت یہ خبر آئی تھی تو اس وقت میرے منہ سے جب میں نے یہ اپنے اسکرین کے اوپر میں نے یہ خبر پڑھی تھی کہ ایک گولڈ میڈلسٹ میکینیکل انجینئر ہمدرد یونیورسٹی سے, اور تمام اس کا میں نے جب پڑھا تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا, او مائی گاڈ وی ہیو لاسٹ اے جیم, وی ہیو لاسٹ اے ڈائمنڈ. تو اس کا بالکل آپ صحیح بات کریں. اچھا, میڈیا کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے اس کیس کو ہائی پروفائل بنانے میں, کسی کیس کو بھی ہائی پروفائل بنانے میں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیے کہ اس میں مسلسل رپورٹنگ ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اتقا کے حوالے سے, اس کیس کے حوالے سے, اور مسلسل اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. جہاں پر بہت زیادہ رپورٹنگ ہوتی ہے, میں خود ایز اے میڈیا پرسن میں چکے ہوں تو اس وجہ سے مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت مس رپورٹنگ ہو جاتی ہے. کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو الفاظ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں یا جو مطالبہ آپ لوگوں کا ہوتا ہے وہ اس الفاظ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ بعض دفعہ نہیں کیا جا رہا ہوتا, کانفلکٹ ہو جاتا ہے, کیس کے اوپر بھی اثر آ سکتا ہے. اس وقت تک کی میڈیا کی تمام تر رپورٹنگ سے آپ مطمئن ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کچھ جھول آ گیا؟ دیکھیں, میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. beside that there are too many miscommunication that has been created, a misconception that has been created because of the media. اب جس کا جو سمجھ آیا اس نے وہ کیا ہے. کسی نے اس کو ارتقا بنا دیا, کسی نے اس کو ارتضا بنا دیا, کسی نے اس کو کیمیکل انجینئر بنا دیا. ون آف دی پولیٹیکل پرسن ہی شیئرڈ کہ جی مہاجر لڑکا تھا. ہم خاندان میں کوئی مہاجر نہیں ہے ہمارے پاس. کسی نے کہا کہ جو ہے نا وہ ایک سرٹن پولیٹیکل جو ہے نا وہ تنظیم آئی, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا لڑکا تھا. تو کہیں دور دور تک خاندان میں کسی کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے. ایک نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے, اور آن دی بیسس کہ ہی واز سپورٹنگ اے کاز, ہی واز سپورٹنگ اے کاز اونلی. وہ کاز کیا تھا؟ اٹ واز اے پیلسٹینین کاز. ایک پولیٹیکل جو پارٹی ہے انہوں نے ایک 2 جون کو انہوں نے ایک ریلی منعقد کی ہوئی تھی اشارہ فیصل کے اوپر. تو اس نے ان کے آفیشیل پیج پہ سے ایک پوسٹ شیئر کی اپنی پروفائل کے اوپر, اینڈ ہی کلیئرلی مینشنڈ کہ ایوری بڈی شوڈ کم آؤٹ اینڈ جوائن دس پروٹیسٹ ریگارڈلیس ہو آرگنائزڈ اٹ. See, he was not affiliated with any political party, but he was supporting a cause. اور اگر اس cause کی وجہ سے he is being entitled as a member of a political party, then I would say that most of the members of that political party are in US. کیونکہ پیلسٹینین کاز کو تو سارے وہاں بیٹھے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں, روڈوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں جو نان مسلمز ہیں, تو سارے یو ایس سٹیزن بھی اسی پولیٹیکل پارٹی کا پارٹ بن جائیں گے. تو کئی جگہوں پہ بے تحاشا مسکنسیپشن جو ہے نا وہاں پہ وہ کریٹ کی گئی ہے. مگر obviously اب when the people are asking, you have asked the question, تو اب obviously it should not have been, but now we are putting up all the clarifications کہ جی یہ ہوا ہے. میں اسی وجہ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی میڈیا رپورٹ کرے, چونکہ میری اپنی فیلڈ ہے, اس وجہ سے جب ایسا کوئی معاملہ ہو خدا کے لیے رپورٹنگ بہت سوچ سمجھ کے کریں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے کیس بنتے ہوئے وہ منطقی انجام تک پہنچتے پہنچتے میڈیا کی صرف کچھ
ایسی رپورٹنگ کی وجہ سے جس میں تھوڑا سا جھول آ جاتا ہے آپ کا کیس کا رخ بدل جاتا ہے. بہت سوچ سمجھ کے ہمارا کام ہوتا ہے اور مجھے خیال میں ہے کہ ہم لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے, ابھی میرے پاس بہت سارے ایسے سوالات ہیں کرنے کے لیے, اگر میں چاہوں تو میں بہت کچھ ان سے معلوم کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے وہ سوال کرنا شاید مجھے ہائی ریٹنگ تو دلوا دے گا لیکن کیس کا رخ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر رکھنا آ جائے گا, اس وجہ سے میں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہی ہوں. اچھا, اس واقعے کے بعد سے ظاہر ہے کہ ایک ایز اے ہیومن بینگ, جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا ایک کسی تار سے آپ کا ہاتھ جل جائے یا آپ کو کرنٹ لگے نا, تو آپ خود بخود ہی آپ محتاط ہو جاتے ہیں, اور آپ سب لوگ جو ہیں چونکہ ایک ایسے صدمے سے گزر رہے ہیں کہ جس کا تو کوئی کمپیریزن اس چیز سے کیا ہی نہیں جا سکتا. ارتقا کے اس واقعے کے بعد سے آپ لوگ خود تھوڑے سے اب باہر نکلتے ہوئے تھوڑے سے آپ لوگ ہراساں ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کے اوپر اب کیا کہوں, یعنی اٹس ناٹ جسٹ اس, پورا شہر ہی خوف کے اندر ہے. یعنی کسی کے ساتھ, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو, اسٹل پیپل آر ان فیئر. یعنی آج سے 20 سال پہلے ہم ان گلیوں میں کھیلتے رہے ہیں اور یعنی لوگ اب بچوں کو باہر جانے تو گیٹ تک نہیں جانے دیتے. تو ہمارے ساتھ واٹ وی ہیو بین تھرو, تو شاید مجھ سے اکثر اوقات یونیورسٹی میں بچے پوچھتے ہیں کہ سر اف یو ہیو این اپرچونیٹی ٹو گو ابراڈ شوڈ وی اور شوڈ وی ناٹ. اس واقعے کے بعد واٹ شوڈ آئی آنسر ٹو دیم, ایدر دے شوڈ اسٹے اور نو. تو یعنی اگر میں کہتا ہوں یس, and God forbid if something happens to them, and we have seen so many students been through this, تو میں کیا جواب دوں ان کو؟ اچھا عباد, اس واقعے کے بعد سے آپ نے جیسے کہ بولا ہے کہ خود بھی آپ اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور ہم بھی مانیٹر کر رہے تھے اس چیز کو, کہ بہت سارے لوگ اس کیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میڈیا کا تو جیسے میں نے آپ سے پوچھ لیا اپنی, چونکہ یہ سب سے پہلا سوال ہی ہمارے اپنی فیلڈ کا بندہ تھا, اس کو پولیٹیسائز بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, یہ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے اس کیس کو منطقی جہاں تک پہنچانے کے لیے؟ دیکھیں جی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیو بین ڈوئنگ دیئر اٹموسٹ. یو آر سیٹسفائیڈ؟ یس, ود دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز وی آر, وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. دے ہیو بین کنٹینیوسلی ان کانٹیکٹ ود اس. ایسا میں نے سنا نہیں پہلے کبھی, جو سچویشن جو ہم لوگ سنتے رہے ہیں پہلے, الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی معاملے میں ان کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہو یا کچھ ہو, مگر دے ہیو بین ان فل سپورٹ. مگر اس کے بعد اچانک جو ہے نا, یہ 2-3 جو پوسٹ ہوئیں, اس کے بعد ان کے کچھ کویشچن جو تھے وہ چینج ہوئے. فار ایگزامپل کہ جی ارتقا کی کوئی ایفیلیشن تو نہیں تھی کسی پارٹی کے ساتھ, ایک اسپیسیفک پارٹی کے ساتھ. تو یعنی وی ور کاؤنٹر آسکنگ دیم کہ جی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ ہمیں بھی اپڈیٹ کر دیں, ہمیں تو نہیں پتہ 27 سال میں اس نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی ہو. اور یہ آپ سے تب یہ سوال کیا جا رہا ہے جس وقت آپ ایک ایسے صدمے سے گزر رہے ہیں جس کا آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی آپ نے نہیں سوچا تھا. آپ ایک بہت بڑے صدمے سے, جس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو کہ خود اس تلخ تجربے سے گزرا ہو. یہ آپ سے سوال تب کیا جا رہا ہے. اور اٹس ناٹ جسٹ دی کوشچن اونلی کہ یہ سوال صرف پوچھا جا رہا ہے. آبویسلی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دے وڈ لک ٹو اٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, تو ان کا پرسپیکٹو کلاؤڈ نہ کریں, صحیح نا. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو کیچ دی کلپریٹس اینڈ برنگ دیم ٹو جسٹس. مگر اگر آپ ان کا پرسپیکٹو کلاؤڈ کر دیں گے تو ان کی جو ایفیشنسی وہ بھی افیکٹ ہوگی. یہ بات دیکھیں, ہمارے یہاں پہ نا معاشرے کے کچھ تلخ حقائق ہیں اور سمجھیں کہ وہ ہماری خمیر میں ہے. انفارچونیٹلی ایک قتل ہوتا ہے یا ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے ایک ایسی فیملی کے ساتھ جن کی مطلب کوئی تعلیمی قابلیت نہیں ہے, مطلب یعنی کہ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی خاص ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, اور کوئی اتنا مضبوط ایک جسے کہا جاتا ہے کہ ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ وہ بھی نہیں ہے. اور ایک طرف ہوتا ہے ایسا جیسے کہ آپ کی ایک فیملی سے, دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں یا پھر دھرنا دیتے ہیں یا پھر اس طرح کا کوئی وہ کرتے ہیں. یا عموماً ہم نے دیکھا یہ وہ کوئی اس چیز کو یہ مت سمجھے گا ہم کسی قسم کی کوئی اس میں کوئی تضاد رکھ رہے ہیں یا کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن رکھ رہے ہیں. نو, ہم صرف آپ کو یہ رخ بتا رہے ہیں. ایک جو پڑھی لکھی فیملی ہوتی ہے نا اس کا طریقہ کاری بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں بالکل کول کام, دور دور تک کسی احتجاج سے, دور دور تک کسی اس طرح کی کسی بھی ایجیٹیشن سے ان کا تعلق نہیں ہوتا, اور وہ کول اینڈ کام رہ کر کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نظام عدل جس قسم کا ہے, اب فرض کریں, اس سوال کا کرنے کا مقصد یہ, کل فرض کریں کہ ارتقا کے قاتل پکڑے جاتے ہیں, اللہ کرے کہ ایسا ہو, پکڑے جائیں, پھر آگے چلتی ہے عدالتی کاروائی,
بہت طویل, بہت صبر آزما, اعصاب کا امتحان. تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ آرام سے آپ کا یہ کیس پایا تکمیل تک چلا جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بھی تھوڑا سا اس طرح کا کوئی موڑ آ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو احتجاج کرنا پڑ جائے؟ دیکھیں جی, احتجاج جو ہے اس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں, صحیح ہے نا. تو پیپل ڈو اٹ فزیکلی, جیسے آپ نے کہا روڈ آتے روڈ بند کرتے ہیں, ڈفرینٹ یعنی ایک ایجیٹیشن شو کرتے ہیں اپنی ڈیلیبریٹلی. سم پیپل رائٹ اٹ ڈاؤن, some people speak about it. تو we have different options but we have a choice as well, صحیح نا. تو صرف Do you have any choice like this? دیکھیں, اللہ نہ کرے کہ اس لیول پہ آئے کہ ہمیں چوائس لینی پڑے. سسٹم جو ہے that is being developed by the people, صحیح نا. میں اور آپ ہوں گے تو سسٹم ایگزسٹ کرے گا, جب میں اور آپ ہی نہیں ہوں گے تو سسٹم بھی نہیں ہوگا. سسٹم اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, پالیسیز آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے سارے سسٹمز کی بہت اچھی ہیں, ہم لوگ خراب ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میری جو پولیس والوں کے ساتھ جتنی بھی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جتنی میری انٹریکشن رہی, ایک چیز جو میں نے نوٹ کی, دے آر ناٹ ڈسکریمنیٹنگ. انہوں نے کسی امیر غریب یا کسی سوشل کلاس یا کسی اسپیسیفک سیکٹ کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں کی. انہوں نے صرف ایک ہی چیز نوٹ کی جو آپ نے ابھی بتائی کہ جی either you are calm or not, either you are being able to communicate or not. اگر ہم بھی ان کے ساتھ لڑ پڑیں تو انہوں نے بھی ہمیں ایسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جس طرح they are being trained for. We are treating them as we are being trained for by our parents, by our education, by our teachers. تو ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں تو obviously they are treating as they are being trained کہ جی اس طرح آپ نے کرنا ہے. تو ہمارے جہاں تک جوڈیشری کی بات ہے تو I would request our honorable judiciary, believe you me, کہ we have seen cases, we have like after this incident we have been probing more into it, کہ بے تحاشا کلپریٹس ایسے ہیں جن کے اوپر 6 دفعہ مقدمے چلے ہوئے ہیں, پروف ہوئے ہوئے ہیں, پھر بیل کے اوپر ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی پوری دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اگر ایک کلپریٹ ہے, ایک دفعہ آیا, دوسری دفعہ آیا, 6 دفعہ 10 دفعہ, جس کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ پولیس مقابلے کے اندر آئے ہوئے ہیں, پھر ان کو بیل ملی ہوئی ہے. تو یعنی یہ کس طرح کا نظام ہے؟ پھر ایک اللہ کرے لائک وی پریڈ فرام دی باٹم آف مائی ہارٹ کہ دے گیٹ جسٹس. وائی دے گیٹ جسٹس؟ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن میں کہہ رہے ہیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان ہے. دے شوڈ بی ہینگڈ, مگر ہمارا سسٹم دیٹ ڈز ناٹ الاؤ. تو کیا وہ ہیومن رائٹس صرف کلپریٹ کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے, وہ سٹیزن کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوں گے؟ اس کی جان لینے والا جو ہے وہ عمر قید میں جائے گا, اس کو پھانسی کی سزا نہیں ہوگی, اور جس کو مار دیا اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ امبیلنس جو ہے نا دیٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اور ان کو پتہ ہے کہ لٹکیں گے نہیں, عمر قید میں رہیں گے, زندہ تو رہیں گے نا. So they are free to do whatever they can. اچھا, یہ بات عثمان کے مقابلے میں چونکہ مجھے آپ میں تھوڑا حوصلہ نظر آیا, اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑی ہمت کر کے میں آپ سے سوال بھی ہے اور یہ میں آپ سے درخواست بھی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج سے ٹھیک 2 سے 3 دن بعد یہ پہلی عید ہوگی جو کہ اتقاء کے بغیر آئے گی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسی حوصلے کے ساتھ, چونکہ اس دن آپ کو بھی شاید اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بہت بڑا آپ کے گھر کے اندر ایک دوبارہ سے ایک زخم کھلے گا. تو میں اس وقت آپ سے درخواست کروں گی کہ پلیز آپ اپنی والدہ کو اور جو ان کی گھر کی خاص طور پر خواتین ہیں ان کو ذرا سنبھالیے گا. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے, میں ذرا سب سے پہلے تو میں اعلیٰ عدلیہ سے یہ ہاتھ جڑیں آپ کے آگے سر, کنٹیمپٹ آف کورٹ مت لگائیے گا مجھ پر. میں صرف آپ کو وہ سوال, چونکہ میرا کام ہے, میں ایسے پروگرامز کرتی ہوں, سینٹرل جیل میں میرا جانا ہوا سر, میں صرف ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. سر میں وہاں پہ گئی ہوں پروگرام کرنے کے لیے آج سے تقریباً 2 سے 3 مہینے پہلے, 2 مہینے پہلے تقریباً, آپ اس کا حساب لگا لیں. سر میں وہاں پہ گئی ہوں اندر, تو جو 302 کے جو کہ قتل کے قیدی ہیں اور جنہوں نے ایک ہارڈ کور کرائم کیا ہوتا ہے, قتل سے بڑا اور کون سا کرائم ہو سکتا ہے سر میں وہاں پہ گئی ہوں, میں حیران رہ گئی کہ وہاں پر جس قیدی سے میں بات کر رہی تھی, جس قیدی سے جو کہ قتل کے کیس میں آیا, اس نے ایک قتل عموماً نہیں کیا ہوتا تھا, اس نے ایک قتل کیا ہوتا تھا, یہ ڈکیتی میں, اور اس میں ایک قتل کیا ہوتا تھا, اس کے بعد اس کو عدالتیں اس کو ضمانت پہ رہا کرتی تھیں, وہ ضمانت پہ رہا ہونے کے بعد باہر نکل کے ایک اور قتل کرتا تھا, پھر واپس آتا تھا. اور میں نے ایسے کئی قیدی دیکھے تھے سر خدا کے لیے اس نظام عدل کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو کراچی میں آج اگر اتنے
डकैत हैं या फिर इस तरह की हर गली से ऐसा वाकया हो रहा है, अब सिर्फ बात हम मित्तका की क्यों करें, फिर करें ना, फिर आप बात शुरू करते हैं, फिर हम हिसाब लगाते हैं। तो अगर मैं सिर्फ 2023 से लेकर 24 तक आपको मैं बताऊं तो सर 75 तो इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, 75 तो क्रॉस हो गया ये फिगर तब जब मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं घर पे पहुंच पाती हूँ या मेरी टीम पहुंच पाती है, या इस दौरान में किसी ऐसी खबर का हम इंतजार करते हैं या नहीं करते, कोई ऐसा वाकया दोबारा ना हो जाए। तो सर अब अगर ऐसा हो गया ना तो थोड़ा सा वो एक हमने शेर सुना था, शायद आपने भी सुना हो, कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। आज हम अगर पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं, सर कराची की जगह छोड़ें पाकिस्तान को, सर मैं सिर्फ आपको कराची की बात बताऊं, लाखों की तादाद में माइग्रेशन हो चुकी है यहाँ पर। लोग उनको अगर मलेशिया या फिर छोटे मुल्क में भी जाने का मौका मिल रहा है ना, पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं सर, लाखों की तादाद में। ये पार्टीशन के बाद मैं अपने अल्फाज बहुत जिम्मेदारी से अदा कर रही हूँ, ये दूसरी बड़ी हिजरत होने के लिए जा रही है जिसका हमें अभी तक पता भी नहीं है। आप जाइए जरा इन तमाम तरह एजेंसीज के पास जो कि बाहर लोगों को भेज रही हैं, जरा उनसे फिगर तो लीजिए आप। यहाँ पे हर शख्स यहाँ से जान छुड़ाने की किसी तरीके से जिंदा यहाँ से निकल जाए, उनसे जब वजह मालूम की जाती है ना, तो सबसे पहली वजह वो कराची का अगर होगा ना, पहली वजह वो बताएगा यहाँ पे जान महफूज नहीं है। मुझे कब मार दिया जाए, मेरे बच्चे को कब मार दिया जाए, मेरे घर की खवातीन को कब मार दिया जाए, एक मोबाइल के पीछे, एक मोटरसाइकिल के पीछे या फिर एक वॉलेट के पीछे, कुछ पता नहीं है। इस शहर से जब किसी तरीके से बस जान छूट जाए, सर आपको इस बात का मतलब पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये इत्तिका का इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि इसकी चूँकि हाई प्रोफाइल केस है सर, इसका इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई मंतकी इंजाम हम भी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला हम मुसलसल नज़र भी रखेंगे इसके ऊपर। लेकिन सर वो जो इससे पहले और इसके बाद और इस दौरान में जो सर एक अच्छी खासी तादाद में जो नौजवान मारे गए हैं, जो लोग मारे गए हैं, जिनके घर के जो अपने घर के कफील थे सर, उनका भी तो कोई हिसाब रख ले। हम हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं इस तरह का कोई, और एक अगले जो है वो हम सोचते हैं कि अगले हफ्ते ज़रा थोड़ा सा इस प्रोग्राम के थोड़ा सा कोई ब्रेक आएगा, हमें ब्रेक नहीं मिल रहा सर, हमें इन वाक़यात में कोई ब्रेक नहीं मिल रहा। ये कराची है सर, चीकुटा कराची का ये प्रोग्राम आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि अगले हफ्ते उम्मीद ही कर सकते हैं कि कोई इस तरह का प्रोग्राम ना करना पड़े, लेकिन बहरहाल देखते हैं, उम्मीद तो हम हर हफ्ते करते हैं लेकिन उम्मीद बरआती नहीं है हमारी। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।